बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, मैं सैयद सुधाल, आप देख रहे हैं सैयद वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज दो हवाले से बात करूँगा। पहले तो मैं अभी जो यूक्रेन जो है वो शामिल हुआ है यूरोपीय यूनियन में, उस हवाले से बात करूँगा। उसके बाद खान साहब के हवाले से कुछ बात करूँगा मैं। अच्छा जी, यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया गया है, ऐसी ख़बरें आ चुकी हैं। और यूरोपीय यूनियन में शामिल होते होते उसे तकरीबन टाइम लगेगा, लेकिन ये निहायत ख़तरनाक कदम उठाया गया यूरोपीय यूनियन की तरफ से, क्योंकि अब रशिया ने जो एटमी मिसाइल हैं वो बेलारूस में भी पहुंचाने शुरू कर दिए। देखिए, मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि ये जो अमेरिका और बरतानिया है ना, ये दुनिया को सुकून कभी भी लेने नहीं देंगे। इन दोनों की, क्योंकि ये जो बरतानिया है ना, बरतानिया की जो MI6 है ना, और CIA, मोसाद, इसराइल की, इन्होंने कसम खाई हुई है कि दुनिया को सुकून से नहीं रहने देना। ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में जंग करवाते रहते हैं। दुनिया को अगर डिस्टेबलाइज करके रखेंगे तो इनकी रोज़ी रोटी चलेगी, क्योंकि बरतानिया, अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, ये साम्राज्यी ताकतें हैं। इनकी तारीख़ उठा के आप देखें, ये करते क्या है। ये जितने भी अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उनको ये हमेशा ये सबक अपने NGOs के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू, अपने थिंक टैंक के थ्रू ये इन गरीब ममालिक को ये सबक पढ़ाते रहते हैं कि इंसानी हुकूक जो है इनकी पासदारी होनी चाहिए और जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन इनके जो अमली काम हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। ये हमेशा गरीब मुल्कों को लूटते हैं। गरीब मुल्कों से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो के बरतानिया जाता है, अमेरिका जाता है। अच्छा, अगर गरीब मुल्कों का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो के अगर इन दो मुल्कों में ना जाए ना, तो इनकी यकीन करें ये कुछ नहीं कर सकते। अभी बरतानिया की ये हालत है कि अगर पैसा बंद हो जाए गरीब ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग होना, तो वो तो अपना बजट पेश नहीं कर सकता। तो इनकी बातों पे ना जाया करें, इनके करतूत देखा करें कि इनके करतूत क्या हैं। तो मैं कह रहा था कि इन्होंने यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया यूक्रेन को। अब 2023 तक मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला हो जाएगा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग जो है उसमें शामिल हो चुकी है। और तीसरी आलमी जंग का ये याद रखें, तारीख़ देखें कि जब भी आलमी जंग होगी ना, तो जो पहले के जो सुपर पावर होती हैं वो सुपर पावर नहीं रहती। वैसे भी अमेरिका और बरतानिया का ज़वाल शुरू हो चुका है, क्योंकि इन्होंने इतने जुल्म कर दिए, इतने ज़ालिम लोग हैं ये, कि अभी देखें ना पाकिस्तान में इन्होंने क्या हरकत की बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर। बरतानिया इसमें पूरा शामिल है, एक इस्लामी मुल्क भी शामिल है खान साहब के हुकूमत का तख्ता उल्टने में, रजीम चेंज करने में। उस इस्लामी मुल्क का तो मैं अभी नाम नहीं लूँगा कि शायद वो बंदे का पुत्र बन जाए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, अब ये जो
بیلاروس میں ایٹمی میزائل پہنچا دیے رشیا نے، اور رشیا نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ فن لینڈ، اسٹونیا اور آسٹریا وغیرہ ان کو جو ہے ضرور پولینڈ وغیرہ کو وہ ہر صورت اپنے میں شامل کرے گا، کیونکہ جب سے سوویت یونین ٹوٹا، اور سوویت یونین کو توڑنے میں پاکستان کا بہت اہم کردار تھا، اس حوالے سے خان صاحب نے ایک بہت اچھی کوشش کی تھی کہ رشیا کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جو آنے والی چائنا سپر پاور ہے اس کے ساتھ مل کر ایشیا کو اور عالم اسلام کو ان کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی جائے، خاص کر عالم اسلام کی، تاکہ پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے۔ تو یہ تو طے ہو چکا تھا، لیکن کچھ ہمارے جو نیوٹرلز ہیں انہوں نے، اور ہماری جو یہ سو کارڈ جو اس وقت حکومت ہے جو کہ امپورٹڈ حکومت ہے، انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر پاکستان کو غلام بنا دیا۔ اب پاکستانی قوم پہ منحصر ہے کہ وہ اس غلامی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جو میرا اندازہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا، اور پاکستانی اس کی کبھی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے علاوہ میرا اللہ بھی اس کی اجازت کبھی نہیں دے گا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ پاکستان نے 2023 اور 24 کے درمیان بالکل ایک آزاد ملک ہو جانا ہے۔ اچھا، مشکلیں تو بہت سی آئیں گی، لیکن انشاءاللہ اس میں سے خان صاحب سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو یوکرین ہے، میرا خیال ہے کہ اب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ رشیا نے تو جیسا ہی کچھ کھڑ کھڑ شروع ہوئی یورپ کی جانب سے، ایک تو انہوں نے حرکت یہ کر دی، یورپی یونین نے یہ حرکت کر دی کہ یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کر لیا، کچھ ہتھیار وغیرہ بھی یہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا دھیان رکھیں کہ کب کس وقت جو رشیا ہے وہ اٹیک کرے گا برطانیہ پہ، اور ڈیفینیٹلی کرے گا، کیونکہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے، 2.5-3 سال پہلے رشین ڈوما میں یہ قانون پاس کر لیا گیا تھا۔ تو ان کو میرا خیال ہے دنیا کو، یہ برطانیہ اور امریکہ جو ہیں یہ دنیا کو تباہ کریں گے، کیونکہ ان کے کرتوت بتا رہے ہیں کہ دنیا کو انہوں نے تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کے جانا ہے۔ اگر تیسری جنگ عظیم ہو گئی، جو کہ شروع تو ہے لیکن ابھی اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، لیکن اگر شروع ہو گئی تو ناظرین یہ یاد رکھیں کہ بہت کم دنیا بچے گی، جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے، جنگی ٹیکنالوجی، اس نے تو تباہی پھیر دینی ہے، نقصان عام لوگوں کا ہوگا، یہ لوگ تو بنکروں میں چلے جائیں گے، نقصان عام عوام کا ہو۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو کہ لگتا نہیں ہے، لیکن اگر میرا اللہ ان کو ہدایت دے تو پھر ممکن ہے۔ پھر دوسری دعا یہ بھی ہے میری اللہ کے حضور کہ ان کی جو رسی اللہ تعالیٰ نے ڈھیلی کی ہوئی تھی اس کو کھینچ لے، کیونکہ یہ بندے کے پتر کبھی نہیں بنیں گے، یہ برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس، یہ کبھی بندے نہیں بنیں گے، کبھی بھی۔ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے عام عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ تعلیم کچھ اور دیتے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو، تھنک ٹینک کے تھرو، اور اس کے اپنا NGOs کے تھرو باتیں اور کرتے ہیں، لیکن ان کے جو عملی کام ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ تو اس حوالے سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کر لیا گا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بس اللہ خیر کرے۔ دوسری بات کریں گے ہم خان صاحب کے حوالے سے۔ خان صاحب
اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، میں نے ان تمام لوگوں کو وارن کیا تھا، نیوٹرلز کو، امپورٹڈ حکومت کو، تمام اداروں کو، کہ دیکھیں آپ بے فضول کی یہ پریکٹس نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس میں سے حاصل کچھ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ خان صاحب نے لاہور کا جو ابھی جو انتخاب ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے پہلا انہوں نے دورہ لاہور کا کیا، تو آپ نے حالات دیکھ لیے. اچھا، آج فیصلہ آیا ہے اس کا لاہور ہائی کورٹ کا، جو کہ بظاہر لگتا تو خان صاحب کے حق میں ہے، لیکن اس میں سے خان صاحب کو صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ سیاسی حوالے سے ان کا جو ورکر ہے اس کا مورال ہائی ضرور ہوگا، لیکن خان صاحب کو یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ ابھی حمزہ کی پنجاب میں جو ہے وہ اکثریت نہیں رہی تو اس کی حکومت چلی جائے گی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نیوٹرلز اور کچھ ادارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے وہ پنجاب میں رہے. دیکھیے، میں پھر ان کو یہ کہتا ہوں کہ میرے رب کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. دیکھو، آج آپ دیکھیے، آپ کچھ بھی کر لیں نا، آپ کبھی بھی خان صاحب کو اقتدار سے دور نہیں کر سکتے. خان صاحب کو اقتدار میرا اللہ ہر صورت دے گا. اب جتنی بھی باتیں کر لیں نا، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ابھی جو الیکشن سندھ میں ہوئے ہیں، وہ کیا الیکشن ہوئے ہیں؟ اگر ایسے ہی کروانا تھا تو الیکشن کمیشن کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. اگر ایسے الیکشن کرانے تھے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جس سے پبلک میں ان کا امیج اور زیادہ خراب ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی یہ مان نہیں رہے ہیں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. اب میں دوبارہ ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیے، خان صاحب کو آپ دیوار کے ساتھ مت لگائیں، کیونکہ آپ ایسا کر نہیں پائیں گے. تو آپ کی جو غیر جانبداری ہے اس پہ حرف آئے گا. لوگ دیکھ رہے ہیں، پبلک دیکھ رہی ہے، ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ چھوڑیں، ایسی باتیں نہ کریں، اپنے آپ کو ان باتوں سے دور رکھیں. کیونکہ دیکھیے، آپ جو منصوبے بناتے ہیں نا، اس سے بہتر منصوبہ جو ہے میرا اللہ بناتا ہے. میرا اللہ جب خان صاحب کو حکومت دینا چاہتا ہے تو پھر آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نوشتہ دیوار نہیں پڑھتے؟ آپ اس کو دیکھیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ پبلک خان صاحب کے ساتھ ہے. 80% پبلک خان صاحب کے ساتھ ہے، اور 20% جو پبلک ہے وہ باقی جو جماعتیں ہیں 14-15 ان کے حصے میں آتی ہے. اس کے باوجود آپ اپنے اناء اور اپنے مفاد کی خاطر، کیا ہو جائے گا اگر 1 سال کی اور ایکسٹینشن مل جائے گی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ پاکستانی عوام بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی بھائی. میرے اللہ کی مرضی ہے کہ اب عوام نہیں بدلے گی. اللہ تعالیٰ نے اب بہت جلدی کام لینے ہیں کچھ پاکستان سے، اور اس کا پاکستان کا سربراہ بنانا ہے عمران خان کو، اور اس کے بعد ایک غزوہ ہند ہونا ہے. تو اس میں کیا غزوہ ہند ہوگا تو کیا شہباز کی حکومت ہوگی؟ زرداری کی حکومت ہوگی؟ یار خدا کا خوف کرے. اس بندے کی حکومت ہوگی جو نبی کا عاشق ہے، جو سچا عاشق رسول ہے. کیونکہ غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہوتی ہے. کیوں یار، باز آ جائے یار، سن لو میری بات. نہ کریں ایسا. اللہ کے کاموں میں دخل اندازی مت کریں، جل کر راکھ ہو جائیں گے. آپ کی ایسی حالت ہوگی کہ آپ دنیا کے لیے ایک بھیانک ایگزامپل بن جائیں گے. اس لیے آپ چھوڑیں اس بات. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اقتدار سے دور کرنے کی کوشش مت کریں.
ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ایسا قہر نازل ہو کہ آپ بسم ہو جائیں اس قہر میں۔ ایک سچے عاشق رسول کو آپ دیوار سے لگا رہے، جس شخص نے پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا علم اٹھایا، اور اس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے نبی کے خلاف جو آپ بات کرتے ہیں یہاں تکلیف ہوتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی بتایا ہے فضل الرحمان نے، کبھی بتایا ہے جماعت اسلامی نے، اور کسی اسلامی جماعت نے کبھی اس طرح بات کی ہے؟ شہباز شریف نے کی ہو، زرداری نے کی ہو، بے نظیر بھٹو نے کی ہو، ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہو، جنرل ضیاء الحق نے کی ہو، جنرل مشرف نے کی ہو، جنرل باجوہ نے کی ہو، کس نے کی ہیں؟ کسی نے نہیں بات کی۔ سب مادت خوانا رویہ لے کر جناب پاؤں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امریکہ نے آپ کو مراسلہ لکھا اور پوری ریاست لیٹ گئی، ایک شخص اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اس لیے کھڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اس کے ساتھ۔ وہ جب پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اس وقت قدرت کی طاقت ہوتی ہے اس کے ساتھ، ڈر اور خوف اس سے نکل جاتا ہے۔ اور دیکھیں اٹیمپٹ ہوگی خان صاحب پر، ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن خان صاحب انشاءاللہ تعالی بچ نکلیں گے، کیونکہ میرا اللہ ان کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان سے کام لینے ہیں، تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بے فضول کی مشق مت کریں۔ یہ جو آپ ایکسرسائزیں کرتے پھر رہے ہیں ڈرائنگ روم میں، جمع تفریق کرتے ہیں، اس کو توڑ لیں گے، اس کو توڑ لیں گے، پی ٹی آئی کو توڑ لیں گے۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ سارے بندے توڑ لیں خان صاحب سے، تمام ان کے بندے توڑ لیں، لیکن اقتدار پھر خان صاحب کے پاس جائے گا، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آگے صدارتی نظام آئے گا، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ خان صاحب ڈائریکٹ ان کو عوام صدر منتخب کرے گی۔ خان صاحب پہلے منتخب صدر ہوں گے جو قصر صدارت میں پہنچیں گے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ آپ یہ جو فضول قسم کی ایکسرسائزیں کر رہے ہیں بالکل بند کریں۔ یہ جو آپ جس امپاورڈ حکومت کو، جس کو آپ اتنی کوشش کر کے اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں رہ پائے گی، کبھی نہیں رہ پائے گی۔ اب چاہے امریکہ کوشش کر لے، برطانیہ کوشش کر لے، پوری دنیا کوشش کر لے، یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی، کیونکہ یہ عوامی لوگ ہے ہی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ یہ کبھی باز نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ کچھ بھی کر لیں، امریکہ اور برطانیہ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ویڈیو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ہو سکے تو سوشل میڈیا پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔